बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज का दिन और इतवार का दिन, जुमेरात और जुमा, ये जो दो दिन होते हैं ये आपकी कॉल्स के लिए होते हैं और हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत भी होती है जो आपके लिए आसानी पैदा करती है। कॉल्स के हमने दो दिन इसलिए ख़ास तौर पे रखे कि बहुत से लोगों की कॉल्स जो हैं वो हम एक प्रोग्राम में नहीं ले सकते। अगर कोई कॉलर लंबी बात कर ले तो फिर ज़ाहिर है उसमें पूरा का पूरा सेगमेंट जो है वो भी गुजर जाता है। डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? हुज़ूर अक़दस, एक बात अर्ज़ करूँ फिर मैं कॉलर्स की तरफ जाऊँगा। अगर आप गौर करें तो कवानीन दो तरह के हैं, एक शरीयत का कानून और एक फ़ितरत का कानून है। फितरत अपना कानून किसी के लिए नहीं बदलती, ना माफ़ करती है। अगर आप जहर खाएंगे तो आप मरेंगे, फितरत माफ़ नहीं करेगी। लेकिन शरीयत जो है वो गुनाह को भी माफ़ कर देती है। अगर आप तौबा करें तो तौबा का रास्ता मौजूद है। अब सूरत हाल सोचने वाली यह है कि जब भी कोई शख्स मज़हब की तरफ रुझान करता है तो अल्लाह ताला के असूलों में और कवानीन में जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सारी खूबसूरत है, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत कानून लगता है, मुझे लगता है कि वो नबी का होना है, रहमतुल आलमीन का होना है। और नबी के होने से जो हमें तसव्वुर वसीला मिलता है कि नबी को अपनी ढाल बना के या क्या कहूँ और लफ्ज़ बना के हम आगे जाते हैं। ये जो ढाल बनाना है, ये नबी का वसीला देना है ना, नबी का जो क्या कहूँ जो पकड़ना है नबी को, इसलिए कि मेरे जो मामलात हैं वो अल्लाह तक जो मैंने कहे हैं पहुँचने के लिए वो आसान भी हो जाएं। ये नबी से मांगना, नबी का वसीला बनाना, तो हमें पता है वसीला किस वक्त, क्यों, कर और किन किन का बनाना चाहिए। सवाल आपका बहुत लंबा हो गया। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फितरत बताना चाहता हूँ बड़े मुख्तसर अंदाज में। फितरत के कवानीन वो कवानीन है कि इनको जानने के लिए, समझने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। बेशक, वाह। एक दूसरी पहचान उसकी ये है, वो हर ज़माने में हर एक के लिए एक जैसे बराबर है। मिसाल के तौर पर हर माँ अपने औलाद से मोहब्बत करती है। ठीक। किसी माँ को इसलिए स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा जाता कि जब तुम्हारे यहाँ औलाद होगी तो मोहब्बत करना। हर बच्चा जो अपने माँ की छाती से दूध पीता है, कहीं नहीं जाके सीखता, कहीं से नहीं सीखता, पैदा होता है फौरन माँ की छाती की तरफ रुजू करता है। लेकिन देखना ये है कि खुदा की फितरत तब्दील नहीं होती। हर इंसान फितरतन खुदा की इबादत की तरफ मुतवज्जह होता है। ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। कोई भी ऐसा इंसान कायनात में नहीं है जो खुदा की इबादत की तरफ मुतवज्जह। जो साइंसदान इनको नहीं मानते उनके लिए एक जवाब, सबके लिए बात है। सवाल ये है कि ये फिर खुदा को क्यों नहीं मानते सारे? सबके लिए जब एक जैसे हैं तो सारी दुनिया को मुसलमान होना चाहिए। इस्लाम ने तो कह दिया कुल्लु मौलूद यूलद अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। और वालिदैन जो वेदान हो या नस्रान, उसके माँ बाप है जिसको यहूदी बनाते, ईसाई बनाते, सुन्नी बनाते, शिया बनाते, वाबी बनाते, काफिर बनाते, मुसलमान बनाते, वो मुसलमान पैदा होता है। लिहाजा सवाल ये है कि अकीदा जो है इसका ताल्लुक भी फितरत के साथ। जी, इंसान ने अपने रब की इबादत के लिए सर झुकाया, अब वो उसकी पहचान में धोखा खा गया। उसी तरह जिस तरह बच्चे ने दूध पीने के लिए माँ की छाती की तरफ रुजू किया, माँ ने फीडर उठाया मुंह में डाल दिया। क्या खूबसूरत। जी, बच्चा समझा कि शायद ये पी के इतना उससे मानूस हो गया, वो धोखा खा गया, समझा कि ये माँ है, वो नहीं है। यही सूरत हाल है जब उसके सामने गलत तस्वर पेश किया गया माबूद का, तो कोई चांद को सजदा करने लग गया, कोई सूरज को, कोई सांप को, कोई बिच्छू को, किसी को। इसीलिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अकीदे का ताल्लुक जफ़अलहमहा फजूर हवा तक़वाहा, कि हमने आपको इल्हाम कर दिया खैर शर को। इंसान जब धोखे खाता है तो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है किसी रहनुमा की कि जो उसका रुख मोड़े सीधी उस फितरत के सूर। तो इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबी का काम अकायद बनाना नहीं है, अकायद बताना है। जी, अकायद बताना है। नबी का काम जो अकायद बनाना नहीं है, अकायद बताना है, क्योंकि वो खुदा ने इल्हाम कर दिया, वो बन गए हुए हैं। अब सवाल ये है कि नबी कौन होना चाहिए? अगर नबी ही हमारे ही जैसा है और वो भी धोखा खा जाता है तो फिर हम उसमें फ़र्क क्या है? लिहाजा अल्लाह ने जो रहनुमा बनाए वो फरमाया मैंने अपनी मखलूक में चुना मुस्तफ़ा को,
میں نے چنا مرتضیٰ کو، میں نے چنا فاطمہ الزہرا کو، میں نے چنا حسن اور حسین کو، میں نے اپنے اولیاء کو چنا، میں نے انبیاء کو چنا۔ چننے کے بعد، انتخاب کرنے کے بعد میں نے یہ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جائے، فلقت خلقا، میں نے مخلوق پیدا کی، میری مخلوق کو دیکھتے جاؤ، اس میں کوئی خامی کوتاہی عیب گناہ غلطی نظر آئے تو بے شک مجھے خدا نہ ماننا، اگر میرے بنائے ہوئے بے عیب ہیں تو مجھے لا عیب کو بھی تسلیم کر لینا۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ اور ایک بات اور کہتا چلا جاؤں، یہ جو بات جو لوگ سوچتے ہیں کہ عام طور پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہ میں نہیں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اتنا تفصیل سے اور اس طرح کا جواب دیں گے، اس کے اوپر ایک ریسرچ ہے، وہ گوگل کر کے ضرور پڑھی جائے، اس کا نام ہے دا گاڈ جین، GOD گاڈ، دا گاڈ جین۔ اللہ نے آپ کے اندر یہ فطرت ڈالی ہوئی ہے جینیٹیکلی کہ آپ خدا پرست ہوں گے۔ وہ جو ماحول آپ کو بنا کے غلط ایجوکیٹ کر دیتا ہے، یہ کیا خوبصورت بات کی۔ ڈاکٹر صاحب مجلس ہوگی ویسے، اب تو صرف کالز ہی لیتے ہیں، کمال بات ہوگی، واہ 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 واہ۔ جی بسم اللہ الرحمن، واہ واہ واہ۔ جی رحم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سر میں اٹک سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی سر میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے متعلق بات کرنی تھی۔ بولو بیٹا۔ سر مجھے نا 2016 میں ڈائیورس ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے مختلف پروپوزل آتے ہیں، بات ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسا جو ہے نا وہ گھر تک نہیں آتے، یا پھر بالکل خاموشی ہو جاتی ہے اس طرح سے نا۔ تو میری صحت بھی بہت اپسیٹ رہتی ہے آئے دن، تو کچھ جو ہے۔ آپ کو ڈائیورس کیوں ہوئی تھی ارم، پہلے بتانا۔ سر ہماری وٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی نا، تو بابی کی نا ڈیتھ ہو گئی تھی، تو مطلب پہلے بھائی کی اور ان کی شادی ہوئی تھی، تو اس کے تقریباً 7-8 سال بعد پھر ہماری ہوئی تھی۔ تو اس میں بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس لیے آپ کے شوہر نے کہا کہ میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جی جی، وہ ان کی ایک بہن تھی نا، تو اس وجہ سے وہ پھر ان کی امی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ ایشو بن گئے تھے گھر کا، اور پھر اس میں پھر میرا نکاح پہلے ہو گیا تھا۔ نہیں یہ چھوڑ دو بات، مجھے سے بات تک رہو، کیونکہ یہ بڑا میرے لیے بڑا عجیب و غریب میں یہ واقعہ ہے۔ مجھے بتاؤ تو اٹک کے اندر آپ لوگوں نے جو نکاح کیا تھا وہ اسلامی طریقے سے کیا تھا نا؟ جی بالکل۔ اوکے، آپ کا مہر لکھا گیا تھا؟ جی بالکل لکھا گیا تھا۔ کتنا مہر تھا آپ کا؟ سر شرعی تھا جو تھا نا۔ اچھا، یہ شرعی والا مہر جو ہے نا، یہ بھی ایک بڑا، میں اس پہ پہلے بات کر لوں، میں آپ سے رائے کر لوں۔ یہ شرعی مہر جو ہے نا، میں اس پہ بھی بڑا، اور اس کو پھر لوگ فاطمہ مہر بھی کہنے لگ جاتے ہیں۔ پہلی بات مجھے، اگر مہر لکھا تھا تو پھر یہ وٹا سٹا کیسے تھا؟ پتہ نہیں، وہ مطلب اس وقت تو کہتے ہیں نا کہ پہلے بابی کی اور بھائی کی شادی ہوئی تھی نا، تو تقریباً 6-7 سال بعد پھر بابی نے جو مطلب ان کے بھائی تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹا جو ہے وہ ہم یہاں سے نا، پھر بابی کے میں تمہاری تفصیل جو ہے نا بالکل مجھے صحیح نہیں بتا رہی ہو۔ میں وٹا سٹا تمہیں پہلے بتا دوں تاکہ باقی لوگ بھی سمجھ لیں وٹے سٹے کا جو۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ وٹا سٹا کی واقعاً جو اصطلاح ہے، لڑکی کے بدلے لڑکی دی جائے اور حق مہر معین نہ کرنا، چیزیں نہ کرنا، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ یہ وٹا سٹا اسلام میں جائز ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی، سوال آپ نے واقعاً بڑے واضح سوال کی کہ حق مہر معین ہوا، آپ سے اجازت لی گئی، یہ ہوا، ساری شرائط پوری ہے، تو مستقل نکاح ہے، یہ کوئی وٹا سٹا نہیں ہے۔ کوئی وٹا سٹا ہے کہ جناب حق مہر ہم نہیں دیں گے، آپ بھی نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، ہماری لے لیں۔ دوسری بات جو ہے صورتحال کے یہ ساری شرائط ہونے کے بعد وٹا سٹا تو ہے نہیں، وہ تو کرنا ہی حرام ہے نا۔ اب اس کے بعد جب یہ زوجہ بن کے آیا کہ اس کے حقوق اپنے، اس کے حقوق اپنے ہیں، اب یہ کہے کہ نا اب اس کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا جائے، یہ بھی جہالت ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر دوسری بات، موت و حیات تو خدا کے بس میں ہے، اگر وہ خدا نہ خاص دنیا سے چلی گئی ہے، خدا اس کی مغفرت فرمائے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے جس کو تم طلاق دے رہے ہو؟ جی، لہٰذا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو برباد نہ کریں۔ حق مہر شرعی کی بات کیا آ رہی ہے، حق مہر شرعی کی وضاحت بھی کر۔ جی والد صاحب حق مہر شرعی لکھتے ہیں، یہ کیا چیز؟ حق مہر شرعی تو زیرو سے لے کر اربوں تک چلا جاتا ہے، جہاں دونوں پارٹیاں راضی ہیں وہ حق مہر ہے۔ بے شک شریعت نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ لڑکی بڑی خوش نصیب ہے جو کم سے کم حق مہر رکھے۔ میں اس لیے جب بھی نکاح پڑھنے کا موقع ملتا ہے میں یہی کہتا ہوں، چھوڑو لاکھوں کو، جیب میں 5 روپے نہیں ہوتے دلہا میاں کے، اور آ کے حق مہر لکھا جاتا ہے 50 لاکھ، پھر وہ معجل اور غیر معجل کو چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ابھی جس طرح باقی لڑکی کی اجازت شرط ہے، لڑکے کی اجازت شرط ہے، حق مہر بھی اس طرح معین کرنا بھی اور ادا کرنا بھی شرط میں ہے، اور چوتھا ایجاب و قبول کا صیغہ جاری کرنا۔ یہ 4 ستون ہوں گے تو نکاح ہوگا، ورنہ نکاح ہی نہیں ہے۔
सब जहाँ पे ये शर्तें जिस तरह ये बता रही है बच्ची कि ये वट्टा सट्टा हो गया, वो मर गई, मतलब ये कोई इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं? ये कौन लोग हैं? बस वो जहालत की चीजें, इसके इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई। उसमें सोचिए, इस्लाम ने एक मुस्तकिल मियाँ बीवी के रिश्ते को कायम किया है, उसके लिए किसी दूसरे के साथ उसको नहीं जोड़ा। अगर आप जोड़ेंगे और उसको शर्त करार देंगे तो ये निकाह बातिल होगा। मैं साइदा आपको इस पे मशवरा भी देता हूँ, लेकिन मैं बाकी सब बच्चों को कहता हूँ कि जहां भी निकाह पे जाने का मुझे इत्तेफाक होता है और वहां पे अगर पूछा जाए कि लड़का कितना निकाह, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि लड़के की सैलरी का 1 साल का जो इनकम है वो उसका महर कम से कम लिखें, और लड़का देने के काबिल, अगर नहीं काबिल है, लड़की छोड़ना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन महर के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता। लड़की छोड़ना चाहे तो अलग बात है, लेकिन ये वट्टे सट्टे का तस्वुर, मैं क्या कहूं, इंतहाई हराम। डॉक्टर साहब से कहीं बहुत सी बच्चियों के साथ मुझे बड़ा वास्ता पड़ा है, बड़ा अजीब, कि उन्होंने जब हकमार मांगा गया लाख रुपए रखोगे तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 14 मासूम की ज़ियारत, हज। हाँ, मैं हकमार के तौर पर हज उमरा कराए, मुझे उमरा कराए, हज कराए, ज़ियारत कराए। कितनी पाकीज़ा सोच है, की कसम। अगर बच्चियों के ज़हन में ये आ, ये हमारे फातिमी की बात है, तो जनाब फातिमा सलाम, अगर मेरे पास होना ताकत तो मैं बच्चियों के महर के तौर पे मैं क्या लिखवाता हूं, मैं माफी के साथ आपसे मैं कह रहा हूं, पहले आपने जाना है ईरान, फिर आपने जाना है इराक, और आखिर में आपने जो कल्मिनेशन है ना, यानी कि जो पीक करनी है, वो करना है उमरा और वापस आओ। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, अल्लाह ऐसी बरकत डालता है रिश्ते में कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन्हम आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि शादी करने से पहले आपने मशवरा लेना है, दोबारा बात कर लेना, लेकिन या वली या वाली और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 तस्बीहात इरम आप पढ़ते रहना, अल्लाह तुम्हारे लिए नेक नसीब करेगा, और आइंदा इस तरह के किसी फड्डे में नहीं पड़ना। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। साजिदा जी, साजिदा जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे का रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई वजीफा बताएं। बेटे का नाम? जी बिलाल भाई, बेटे का नाम हमजा है, अमीर हमजा। अमीर हमजा क्या काम करना चाहता है साजिदा? भाई उसने फिजिक्स में एमए किया हुआ है, एमफिल कर रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ रहा है, इसमें तुम्हें हाई किस चीज की पड़ी हुई है? भाई हम गरीब लोग हैं, परेशान हैं, कब तक इसका सिलसिला होगा भाई? ना कर साजिदा, देख मैं तुझे अब इस बात पे ना बड़े तहम्मुल से कहने लगा था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा डांट के कहूंगा, ये जो हाय है ना, ये नहीं कभी डालते। बच्चा एमफिल कर, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किस उम्मत के मानने वाले हो और हाय क्यों डालते हो? गरीब आदमी है तो क्या हुआ? अल्लाह ने गुरबा के साथ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं उनके साथ उठाया जाऊंगा, तो तुम्हें इस बात की खुशी नहीं होती कि तुम अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ उठाई जाओगी? छोड़ दो, ये मैं बात तमहीन कह रहा हूं तुम्हें, लेकिन इस तरह की हाय नहीं डालते। ये जो हाय डालने वाली माएँ या लोग होते हैं ना, ये मुझे बहुत ज्यादा कोई पुरसुकून लोग नहीं लगते, और ये हाय नहीं डालना। अल्लाह का शुक्र अदा करो, बेटा अच्छा है, कारोबार करेगा, बहुत अच्छा कर लेगा, ट्यूशन सेंटर बढ़ाएगा। शादी की है? नहीं। पहले तो शादी के लिए लड़की ढूंढना, मुकद्दर बदल जाएगा। खुदा ने जमानत दी, युगनमुल्लाह मिन फज़ले। लड़की ढूंढी हुई है, तो क्या लड़की का नाम है? लड़की का नाम? लड़की का नाम सीमा है भाई। सीमा? जी। सीमा अच्छी लड़की है, बस शादी कर, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आती कि लड़कियों की शादी के लिए पहले पूछते हैं कि लड़का कमाता कितना है। बाप का कहता था हमारा कहता सीधा साढ़े घर किचन चलता है, रोटी पक दी है भी खा लेगी, तो शादी इस पे हो जाती थी। शादी कर दे, पहली बात, हाँ ना डाल। दूसरी बात, अमीर हमजा से तुमने कहना है कि वो या बिजनेस या एजुकेशन या एजुकेशनल बिजनेस की तरफ जाए, इनमें से जाए और सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह बिल्कुल कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कब तक होगा? कब तक वाली बात ना किया करो, ये अल्लाह चा करता है। इसलिए जब ये कब तक वाली बात है ना साजिदा, ये बेबरकती ना डाला करो, अल्लाह बहुत जल्द करेगा। इसीलिए इंशाअल्लाह कहते हैं। अल्लाह आपको पता है ना, अल्लाह के रसूल ने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो अल्लाह ने क्या किया था? फिर वही को रोक लिया था। उम्मत रसूल क्यों नहीं सुन्नत पे चलना चाहती? ये मत बेबरकती अपने बेटे के रास्ते में खड़ी करो, अपनी जुबान की एहतियात करो, एहतियात करो, एहतियात करो। जी इफ्रा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं इफ्रा बात कर रही हूँ आपसे। जी मेरा पुत्र। सर मुझे ना अपने हस्बैंड के काम के बारे में आपसे कोई वसीफा चाहिए। स्टेबल नहीं हो पाता काम। मियाँ का नाम? वासिफ। वासिफ का काम स्टेबल नहीं हो पाता, क्या काम करना चाहते हैं वासिफ? वो प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, लेकिन वो उसमें से निकलते भी नहीं है। अच्छा। और उसमें भी कोई मतलब कामयाबी इस तरह नहीं है कि बंदा कहे कि बहुत अच्छा। अच्छा इफ्रा, बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 हैं।
ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتاؤ زندگی میں سب سے زیادہ تم جب نماز میں یا کسی بھی وقت اللہ کا شکر ادا کرتی ہو تو کس چیز کا کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ کس چیز کا, نہیں میں پوچھ رہا ہوں چیز کیا ہے جس کا شکر ادا کرتی ہو؟ اللہ کا شکر میری اولاد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کی بات کرتی ہوں, ان کے لیے بھی وظیفہ لینا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے 6 سال کا اور بیٹی ہے 1 سال کی, کہ مجھے کچھ ایسا بتا دیں کہ میں ان کی اچھے سے تربیت کر سکوں. تم سب سے پہلے تو یہ کرو کہ اگر تم نے اچھی تربیت کرنی ہے نا تو تم اچھی ماں اور اچھی بیوی بنو. یہ قبول ہے, یہ وظیفہ ہے تمہارا. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے بننا پڑے گا؟ یہ ایسے بننا پڑے گا کہ تم نے کوئی بھوک کا دن نہیں کاٹا, تم نے کوئی فٹ پاتھ پہ رات نہیں کاٹی, تم نے کوئی ایسا عذاب خدا نہ خواستہ نہیں دیکھا جو کہ جس پہ تم ہائے کرو. اس کے باوجود اگر تم کرب کرو گی اور کرٹیسائز کرو گی تو بیٹی بھی ایسی بنے گی. اس کو کہتے ہیں نک چڑا ہونا. کیوں چاہو گی کہ بیٹی اور بیٹا نک چڑا بنے؟ شکر ادا کرنے والی مائیں کہاں چلی گئیں اس معاشرے میں؟ سجدہ شکر ادا کرو. اللہ نے اولاد دی, صحت زندگی دی, اچھا شریف شوہر دیا. ارے کاروبار نہیں تو کوئی بات نہیں, اس میں ہائے کی کیا بات ہے؟ اچھی بیوی بنو, ہمبل, اور اچھی ماں بنو. ان کو گائیڈ کرنے کے لیے جیسا بچہ دیکھے گا ویسا ہی بنے گا. اور اپنے شوہر کو کہنا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بہت برکت ڈالے گا انشاءاللہ. لیکن تم نے اس معاملے کو فالو نہیں کرنا, بس اس کو کہہ دینا ہے اور اللہ خود ہی اپنا فضل کرے گا. وقفہ لیتے ہیں, ابھی واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذہب کے اوپر نا بہت سے موضوعات ہوتے ہیں. عام طور پہ نا مجھے کہتے ہیں, خاص طور پہ میری ٹیم جو خود کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ مذہبی موضوعات پہ بات کیا جائیں. میں مذہبی ہی بات کرنی چاہیے, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن یہ بات مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا بحیثیت عوام الناس سمجھ میں نہیں آتی. میں امت کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ہو سکتا ہے بہت سو کو آتی ہو, مجھ سے جاہل وہ نہ ہوتے ہوں, کہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہوتا جو مذہب سے ہٹ کے ہو. ہر شے کا موضوع. بلکہ میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں, آپ کوئی علمی عقلی سوال بھی نہیں ایسا پوچھ سکتے جس کا جواب حدیث سے میں آپ کو نہ دے سکوں. میں بڑے ادب کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے انسان کو اپنی عقل پہ اتنا کیا کہنا چاہیے, پرائڈ نہیں لینی چاہیے, اتنا فخر نہیں کرنا چاہیے. ہر موضوع جو ہے اس کو مذہبی رنگ سے دیکھا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی سعادت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم اس معاشرے میں مذہب کے ان رنگوں کو لے کر آتے ہیں اس پلیٹ فارم سے آگے, جو کہ عام طور پہ لوگوں کا خیال تھا کہ ان پہ تو مذہبی گفتگو علماء کرام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا خیال ہوگا کہ ہمارا مولوی جو ہے, میں تنزن بات کہہ رہا ہوں, ہمارا مولوی جو ہے وہ فلسفے پہ بات نہیں کر سکتا. تو اس کا پہلا والا حصہ جو کلپ کرنا ہے ڈاکٹر اکبر صاحب کا, یہ سنبھال لیجئے گا اپنے جیب میں اور بار بار سنا کیجئے, اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سائنس 1436 سال کے بعد جب اس پہ پہنچے اور جین ڈسکور کی, تو مولوی کے پاس وہ بات جو ہے وہ کب سے ہے. لیکن آپ کے پاس کیونکہ وہ حکمت نہیں ہوتی کہ آپ اس طرح کے موضوعوں پہ جا سکیں, اس لیے آپ شاید بہت سے موضوعات کو دینی موضوعات نہ سمجھتے ہوں. مثال کے طور پہ میرے خیال میں یہ موضوع جو میں خط پڑھنے لگا ہوں اپنی ایک بہن کا, جو کہ عقب جنرل ہسپتال غازی چوک لاہور سے آیا ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا, یہ میرے خیال میں مذہبی موضوع ہے. وہ کہتی ہیں کہ بلال بھائی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے گالیاں دینے پہ ایک بد روح جو ہے وہ تنگ کرتی ہے. قرآن پڑھتی ہوں تو وہ بھی مجھے گالیاں دیتی ہے اور مجھے تنگ کرتی ہے. میں بہت سے عاملوں کے پاس گئی ہوں, بہت سا پیسہ روپیہ جو ہے میں نے غرق کیا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کریں اور مجھے کسی ایسے شخص کا نمبر دیں, ایسے عامل کا نمبر دیں جو کہ مجھے اس سے چھٹکارا دلوا سکے اور میرے پیسے ضائع نہ ہوں. مجھے جو یہ مدد کرے گا میں اس کو ڈبل پیسے دوں گی. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو پیشنٹ ہے نا, میں پیشنٹ ہی کہنا چاہیے, وہ اپنا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا علاج بھی خود بتا رہا ہے کہ وہ اسی سے ٹھیک ہوگا کیونکہ اس نے پرزیوم کر لیا کہ یہ ہے. اب وہ اس میں جو دوسری غلطی جو کر رہے ہوتے ہیں, عام طور پر میں غلطی تو نہیں کہتا, جو ان کا سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے دیٹ از کہ میں ان کو سجیسٹ کروں. فرض کیجئے میں سجیسٹ کر دوں اور وہ ناکام ہو جائے تو بلیم مجھ پہ آئے گا. فرض کیجئے میں سجیسٹ کر دوں اور وہ کامیاب ہو جائے گا تو بابا میں بن گیا. میں دونوں چیزوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اگر آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو طبیب کو فیصلہ کرنے کا حق دیں خدا کے واسطے, ورنہ جو چاہے کریں. اب یہ جو خاتون نے اپنے سارے سمٹمز لکھے ہیں یہ شیزوفرینیا کے سمٹمز ہیں, اس کا بابوں سے تعلق نہیں ہے. آپ عاملین کے پاس جائیں نہ جائیں, آپ کا علاج نہ ہونا ہے ان سے, نہ وہ کر سکتے ہیں. آپ ڈبل پیسے دینا چاہتی ہیں تو بی بی ایک سائیکائٹرسٹ جو 2500 سے 3000 روپے لے گا ایک سٹنگ کے اور آپ کو میڈیکیشن دے گا اور آپ کو گالیوں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی. آپ کا علاج اگر 3000 روپے میں ممکن ہے
تو آپ یہ بابے کی بات کیوں نہیں مان لیتی کہ علاج آپ کا ڈاکٹر کے پاس ہے, یہ عامل کے پاس نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے رائے لے رہی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نمبر نہ مجھ سے عامل کا مانگیے, میں سب کو صحیح سمجھتا ہوں, یہ سب کو غلط, یہ میری ذاتی رائے ہے, لیکن آپ کا علاج سائیکائٹرسٹ کے پاس ہے. یہ سمٹمز شیزوفرینیا ہے. آپ جو عقب جنرل ہاسپٹل غازی چوک لاہور سے بات کر رہی ہیں خاتون, پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, وقت نہ ضائع کرو, سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ. اور وہ جو کہ او پی ڈی حکومت کے ہسپتالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤ, 30 سیکنڈ کے اندر وہ آپ کو میڈیکیشن پہ لگائے گا. جی سمینہ, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام انکل. وہ میرے 2 سوال ہیں. جی میرا ایک تو میرے شادی کا مسئلہ ہے, 3 رشتے آئے ہوئے ہیں. شادی میں مسئلہ ہے یا شادی کا مسئلہ ہے؟ شادی کی رکاوٹ آتی ہے, اور ایک اثرات کا مسئلہ ہے. بیمار ہیں آپ پہ؟ ہاں جی, مجھ پہ بھی, گھر والوں, پورے گھر پہ. کیا اثرات ہے مجھے ذرا بتانا, انڈیکیشن دینا. جیسے وزن پڑتا ہے, جس میں کوئی غیبی مخلوق داخل ہو کوشش کر رہے ہو, اس طرح کا وزن پڑتا ہے. تو تم پہ بھی ہوتا ہے یہ؟ جی یہ کافی 10-15 سال سے ہو رہا ہے اس طرح سا, پہلے نہیں ہوتا تھا. ابھی کتنی عمر ہے سیما آپ کی؟ میری 25-26 سال ہے. تو بات سنو, اگر تم شادی کر لو گی تو یہ سارے بوجھ اور یہ سارے جنات اور بدروہیں تم ساتھ لے کے جاؤ گی رخصتی کے بعد, یا چھوڑ جاؤ گی؟ نہیں, میں نے دم شم کراتی ہوں. پرسوں میں تانگ ہوئی تھی, دم شم کراتی ہوں, صدقے دیتی ہوں, پھر صحیح ہو جاتی ہوں. پھر صحیح ہو جاتی ہو؟ ہاں جی, ٹھیک بات ہے. تو شادی تمہیں لگتا ہے کہ اس ماحول میں تمہیں شادی کرنی چاہیے جب کہ تمہیں اس طرح کے مسائل ہوں؟ جی گھر میں بھی ہے میرے. نہیں, اگر گھر میں بھی مسائل ہیں, تمہیں بھی مسائل ہیں, تم پھر شادی کی طرف کیوں جانا چاہیے مجھے, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھو میرے ماں باپ بھی نہیں ہے, تو بہنوں کی شادی ہوئی, اب میں نے گھر میں جانا نا اپنے کے لیے. جی اس لیے یہ بڑی سیلفش سی بات نہیں ہے آپ نے کی. اور ایک مجھے بس یہ شادی کا معاملہ ہے اور اثرات کا, اور اسی میں بیمار گزار رہتی ہوں. اچھا, جس دن تمہاری شادی ہو جانی ہے نا اس دن, اور اگر وہ شادی خوشحال ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ تمہارے سارے اثرات چلے جانے ہیں. پتہ ہے تمہیں اس بات کا؟ جی آپ کی پتہ تمہیں سب ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سلامتی دے. تم نے 2 چیزیں پڑھنی ہیں, یا ولی یا والی ایک, اور لا حول ولا قوت الا باللہ 2. اور یہ جو اثرات اور جادو اور سارے گھر پہ, یہ چھوڑ دو, یہ مزاجوں کی جنگ ہے. یہ دونوں تسبیحات, یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی رہنا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اچھا نصیب کھولے گا. اور تم نے اس پہ جج نہیں کرنا بہت زیادہ کہ کس طرح کا رشتہ ہے. جو بھی اللہ بھیجے گا اس کو صرف اس بات پہ جج کرنا کہ وہ انسان حلال اور حرام میں فرق کر سکتا ہے, بس کافی ہوتا ہے. باقی رزق اللہ تعالیٰ خود ہی نکاح کے بعد کھول دے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی بیٹے. جی تیمور پتر. ہیلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, میں نے اپنے ماموں کے متعلق پتہ کرنا تھا. ان کا نام ہے محمد آصف. اچھا نہیں ہے ماموں؟ جی ماموں اچھا نہیں ہے تمہارا؟ محمد آصف نہیں, محمد آصف اچھا آدمی نہیں ہے. نہیں, ان سے جب شادی کی بات کریں تو وہ آگے سے ٹال مٹول کر دیتے ہیں. پتہ نہیں, ہمیں سارے گھر والے بہت پریشان ہیں اس معاملے سے. کتنی عمر ہے محمد آصف کی؟ کتنی عمر ہے تیمور؟ کتنی عمر ہے ماموں کی بیٹا؟ جی ماموں کی عمر کتنی ہے؟ ماموں کی عمر ہے 33 سال. اچھا, میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں تیمور, اور اس بات کو میں بہت کمزور لفظوں میں اور کم لفظوں میں اور ڈھکے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. جو ماموں کی رائے ہے اس کو قبول کر لو, اس پٹے میں مت پڑنا. ہاں, ماموں کی رائے سے اختلاف نہ کرنا. یہ قبول ہوتی ہے بات؟ اور اگر تو پرائیویٹ کال پہ ہوتے تو میں تمہیں اس کی وجوہات شاید بتاتا کسی اور طرح سے, لیکن میں تمہیں صرف ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ ماموں کی بات کو قبول کرو اور اس میں آگے مت جانا اور ان کو پریشر مت کرنا جب تک کہ وہ راضی نہ ہو. اوکے جی ڈاکٹر صاحب, جتنے بھی ہمارے بچیاں ہوتی ہیں, جب ان کی شادی ان کے ذوق کے مطابق نہ ہو رہی ہو, یا وقت پہ نہ ہو رہی ہو, یا ماں باپ نہ ہو پیچھے, تو یہ اچنبا کیوں ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے تاثرات کیے ہوئے ہیں؟ اگر اللہ نے مقدر دینا ہے, لکھنا ہے, رزق اللہ نے دینا ہے, تو تقیہ خدا پہ نہیں کر لینا چاہیے؟ دیکھیں جی, واحد یہ آیت ہے قرآن کریم کی میرے خیال میں شادی کے حوالے سے, وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اس میں غلاموں کی بات بھی کی گئی ہے, کنیزوں کی بات بھی کی گئی ہے, آزاد کی مردوں کی بھی, آزاد عورتوں کی بھی. نتیجہ شادی کا کیا ہے؟ یغنیہم اللہ من فضلہ.
لفظ امیر نہیں کہا کہ اللہ تمہیں امیر کر دے گا، کہا غنی 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 جو ہے وہ جمعیت جہاد جتنے ضروریات انسانی اس سب میں بے نیاز کر دے خدا، حالانکہ بے نیازی صرف اس کی ذات ہے، لیکن معاملات دنیا ہوں یا جتنی بھی زندگی کی ضروریات ہیں وہ شادی کے صدقے میں نے پہلے وہ بچے کا سوال ہو تو اس لیے کہا تھا شادی کی ہے کہ نہیں کی، شادی کرے تو یقیناً خدا رزق دے گا جی، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے اس سے ہٹ کے بھی رزق کی ضمانت اپنے ذمہ لی ہے، عزت اپنے پاس رکھی ہے، زندگی موت اپنے پاس رکھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام جنگ صفین میں ململ کا کرتا پہن کے این وسط جنگ میں مسلح بچھا کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا مولا تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، یہ کیا؟ سب سے پہلے تو یہ فرمایا میں جنگی نماز کے لیے کر رہا ہوں کہ نماز بچ جائے۔ دوسری بات یہ کیا جملہ، واہ 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 واہ، میں تو نماز پڑھی اس لیے رہا ہوں کہ جنگ سے نماز بچ جائے، واہ واہ واہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری محافظ میری موت ہے، وقت سے پہلے اس نے آنا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شب ہجرت آپ جب سوئے تو آپ سے پوچھا گیا علی آپ تو نیند کے عادی نہیں تھے، آج سوئے کیسے ہیں؟ کہنے پہلے فکر ہوتی تھی ہو سکتا ہے موت آ جائے، آج کیونکہ میرے رسول نے کہہ دیا تھا کہ تو نے سونا اور امانتیں لے کر پیچھے مدینے آ جانا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا میرے رسول نے جو کہہ دیا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، آج میری موت ہے ہی نہیں جی، اس لیے وہ مزے کے نہیں سو گیا تھا۔ مانی کس کی؟ نبی کی۔ دینے والا کون ہے زندگی موت؟ اللہ۔ مانی رسول کی۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُمْ، تمہیں رسول جو دے لے لو، اس سے روکے اس سے روک جائے، وہی بات جو شروع میں آپ نے کہی سب کچھ ملا تھا میں رسول اللہ کی ذات سے۔ اگر آج ہم عقیدہ توحید پر قائم ہے تو اللہ کے نبی نے ہمیں توحید قول لا الہ الا اللہ کہا ہے نا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تب ہم نے مان لیا نا۔ تو ذات رسول نے ایک اسوہ، ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنا کے خدا نے بھیجا، اس کو دیکھو اور میری توحید کو تسلیم کر لو۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے توسل کی بات آپ نے شروع میں کی بات بیچ میں رہ گئی تھی، یعنی اہل بیت کے ہاں توسل جو ہے سب سے بڑا وسیلہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویسے یہ سارے باب الحوائج ہیں جی، لیکن ابھی بہت سی باتیں آ رہی ہیں اس میں ناد علی کے ورد کو سامنے لے کے مولا علی کو وسیلہ بناؤ جس سے جنات بھی ڈر جاتی ہیں، ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں جی۔ دوسری بات یہ جناب زہرا سلام اللہ کو وسیلہ بناؤ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک یعنی اتنا باعث احترام، اتنا باعث محبت کہ جب جاتے ہیں تو سب سے آخر میں فاطمہ کو ملتے ہیں، اور واپس آؤں گا اور اس بات کو کہتے ہوئے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا کہ امام علی کرم اللہ کو وہاں کہا کہ تم سو جاؤ، لیٹ جاؤ، سونے کا نہیں کہا تھا، لیٹ جانا ہے، تم نے یہاں پہ لیٹنا ہے، اس بات کو کبھی فلسفے میں پڑھیے گا اور پھر یہ بات بھی دیکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کہا کہ علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ امام علی نے کبھی اس طرح سے نہیں کہا۔ اس کے ساتھ ذرا جوڑ کے دیکھیے گا اس معاملے کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے امام علی کی تربیت اس طرح سے کی۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ، اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی خاص طور پہ کیونکہ کونسل آف اسلامک کارڈیالوجی میں ڈاکٹر صاحب میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور لوگوں کی تربیت کا ذمہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ سے پوچھ تو ہونی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غور کیجئے ذرا اس بات پہ کہ نورانی قاعدہ جس کی ایکچول پرائس جو لکھی ہوئی ہے وہ 25 روپے ہے، لیکن تمام تاجران جو ہیں پتہ اس کو کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ 100 روپے کا، لیکن اس کے باوجود ذمہ داری ممبر پہ پڑتی ہے اور حکومت بے ایمان ہے۔ خدا کے واسطے کوئی یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین قرآن کے حوالے سے، میں حکومت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر اپنے مہربانوں کا۔ ایف بی آر والوں سے میں نے خود بذات خود حاضر ہو کر اس کے ایک چیئرمین دوسرے چیئرمین سے میٹنگ ہوئی اور ہم نے جو کاغذ باہر سے ناشرین قرآن کے لیے منگواتے ہیں جو مرضی کوالٹی منگوانا چاہیں ٹیکس اس پہ ختم، اس میں ٹیکس کا ڈیوٹی ختم کروا دی میں نے، یعنی 40% ان کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، اور اس لیے ان کو لے کے دیا ہے تاکہ قرآن جو ہے اچھے سے اچھے کاغذ پہ پرنٹ کرے اور سستے سے سستا لوگوں تک پہنچائے جی۔ اب اگر پھر بھی تاجرین یہ خیانت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح رزق نہیں ظلم ہے خدا کی قسم، لیکن پھر اس کی ہمت یہ ہے کہ آپ سب کو باقی کرپٹ کہتے ہیں جو قرآن کی پبلک ہے۔ میں تو کتابوں کی بات ہی کرنی نہیں، کتابیں اپنی جگہ پر ہے، یہ میں آپ قرآن کے لیے میں نے خود لے کے دی نا ریلیف، میں تو آپ کے سامنے 40% اس میں گورنمنٹ دے رہی ہے تو آپ اس پہ اپنی طرف سے بھی۔ جی السلام علیکم بیٹا، کیا کہہ سکتے ہیں؟ بلال بھائی مجھے نا انفرٹیلٹی کا ایشو ہے۔ جی کیا بھی چیز بیٹا؟ انفرٹیلٹی کا ایشو ہے مجھے، اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا، مجھے گائیڈ لائن چاہیے تھی۔ آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ 47۔ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کے شوہر کی کتنی ایج ہے؟ 44۔
میرے بیٹے اب دیکھو اگر یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ ہوتی تو آپ کو وہ کہتی کہ آپ اس میں ضرور جائیں، ٹیسٹوں کے اندر جائیں اور آپ آئی وی ایف کی طرف جائیں یا کسی اور طرف، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی اپرچونٹی ہے سوائے اللہ کے. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پرابلم جو ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے اور یہ ہیوی ٹریٹمنٹ مانگتا تھا آج سے 15 سال پہلے. But if that has not been there, تو اب nearing 50 will be a very difficult and uphill task. بہرحال اگر آپ میری ٹیم سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو جو لاہور میں فیسلٹیز ہمارے بس میں ہیں ہم ان کو آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ جانیں اور وہ فیسلٹی جانیں. ہماری جو بھی ہم خدمت کر سکیں گے ہم ضرور کریں گے، لیکن میں ادروائز آپ سے عرض کروں کہ میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں کوئی سنیریو ہے. آئی وی ایف کی طرف یا سٹیم کی طرف آپ جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنے علم پہ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ مجھے اس میں بھی کوئی پرابیبلٹی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ خدا رحم کرنا چاہے اور آپ کے ساتھ اللہ کوئی خاص برکت کر دے تو ضرور ہو سکتا ہے. میری ٹیم سے آپ نمبر لے سکتے ہیں جو ہمارے وسائل ہیں ان میں سے، اور اس میں جو بھی اس وسیلے میں ہم مدد کر سکیں گے ہم میرے بچے ضرور کریں گے آپ کی. جی السلام علیکم بیٹا. جی آسما. جی بیٹے. جی انکل مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی تھی. جی فرمائیے. جی سر میری بیٹی کا نام رابیل بانو ہے. اور کیا نام ہے اس کا؟ رابیل بانو. رابیل بانو. رابیل بانو. اچھا جی. اچھا جی سر اسے سننے ہو گئی ہے شکایت. کیا چیز؟ بچپن میں وہ ٹھیک تھی. کیا ہو گئی ہے؟ وہ سنتی بھی نہیں ہے اور بولتی بھی نہیں ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ سر اس کی عمر تقریباً 3.25 سال ہے. پہلے سنتی تھی؟ پہلے سنتی تھی؟ پہلے وہ بچپن میں سنتی تھی. آپ کو کیسے پتا ہے؟ جس کے پاس لے کے گیا وہ یہی کہتے ہیں اس کو نظر بد لگ گئی ہے، اس پہ کوئی اثر ہے. میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں گا تو آپ کو بھی برا لگے گا اور اس کے لیے کروں گا جس جو کہہ رہا ہے نظر بد لگ گئی ہے پھر اس کو بھی برا لگے گا. بچوں کا معاملہ ہے. پہلے تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ سنتی تھی. آپ کو کیسے پتا کہ وہ سنتی تھی؟ آپ نے اس کا ٹیسٹ کرایا تھا سننے کا؟ سر جب وہ چھوٹی تھی تو سنتی تھی. ارے بی بی میں جو کہہ رہا ہوں وہ جواب دے. آپ نے ٹیسٹ کرایا تھا کہ وہ سنتی ہے؟ جی سر ٹیسٹ کروایا. کیا ٹیسٹ تھا وہ؟ کس سے کروایا؟ سر ابھی جب ٹیسٹ کروائے ابھی تو وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا بخار ہوا ہے اس سے یہ ڈیمیج ہوئی ہے. اس کا مطلب وہ نرو ڈیمیج ہے. وہ جو ایک خاص میڈیکل ٹرم ہے جو میں استعمال نہیں کر رہا، وہ نرو ڈیمیج اگر ہے بخار سے تو وہ ہو سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کا ریپیریبل ایشو نہیں ہوتا، لیکن اس سے نظر بد کا یا کسی چیز کا اور تعلق نہیں ہے. میں تمام ماں باپ سے درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ مینجائٹس ہے جس کا ذکر کر رہی ہیں، بڑا بخار جو ہے یہ اس کے اندر، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا بخار اسی کو کہہ رہی ہیں. لیکن ماں باپ کو اپنے بچوں کا کیوں دھیان اور کیوں فکر نہیں ہوتی اور وہ اسی طرح سے دم درودوں والوں کے پاس جانا چاہیے. میں دم پہ میں بہت زیادہ میرا بھروسہ ہے، یقین ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ شریعت کے اندر بخاری شریف کے اندر صحابہ نے کیا اور اس کا رزلٹ بھی سامنے نکلا. لیکن ہر شے جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی ہے. جو چیز میڈیکل ہے اس کا علاج میڈیکلی کرنا کیا یہ سنت نہیں ہے؟ یہ بھی سنت ہے. لیکن اس بچی کو میرے خیال میں ابھی آپ کو بڑے شہروں میں آ کے بہترین ڈاکٹروں سے مشورہ لے لینا چاہیے اور اس جھمگٹ سے نکل آنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی نظر بد، کوئی جنات کا اثر ہے. اٹس اے میڈیکل ایشو اینڈ دا لائف از آف اے چائلڈ. ایک بچی کی زندگی کا سوال ہے. آپ اس کو کیوں مجھ جیسے نالائقوں کے حوالے کر کے ان کی رائے لیں گی؟ مت کیجئے. یہ ابھی دونوں کان ہے کہ نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا چل سکا، لیکن اگر یہ ایک کان ہے تو ایک بچ سکتا ہے. اگر 50% ڈیمیج ہے تو بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. کچھ سرجیکل پروسیجرز جو ہیں وہ بھی کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ مسالیں اور یہ چیزیں اب تب کریں گی میری پیاری بہن جب آپ یہ جادو والے معاملات سے باہر نکلیں گی. اٹس اے میڈیکل پرابلم. اس کو میڈیکلی ہی ہینڈل کرنا پڑے گا. بیٹی کو آیت کریمہ پڑھ کے دم کیا کرو اور سورہ رحمان جو ہے وہ سننے کو دیا کرو. اللہ اس پہ آسانیاں کرے، اللہ اس پہ آسانیاں کرے. جی السلام علیکم. سکھر. جی وعلیکم السلام. جی میری بیٹی. جی بطیر. جی وعلیکم السلام. بھائی بلال بھائی میرے بیٹے کا مسئلہ ہے. ہاں کیا؟ تو میرا بیٹا ابھی کراچی میں ہے. کراچی 2-3 چکر لگا کے آیا. ادھر کام نہیں مل رہا، وہیں بھی نہیں روزی مل رہی، اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی. بیٹے کا نام کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے کراچی میں جا کے؟ عمر فاروق ہے. جی عمر فاروق ہے اس کا نام. تو کیا کام کیا کرنا چاہتا ہے عمر فاروق؟
कोई भी मिले, कंपनी में भी नहीं मिल रहा, इधर सखर में भी कोशिश की, कोई भी काम रोटी के लिए बहुत परेशान है। तालीम कितनी है उसकी? तालीम कितनी है उसकी? शादी भी नहीं हो रही, रिश्ता भी बहुत ढूंढा, जो भी रिश्ता आता है रिश्ता भी नहीं हो रहा। अच्छा, तुम इतना गम ना करो, शादी भी हो जाएगी, रिस्क भी मिलेगा। उमर फारूक से पहली बात तो एक हो कि वो तजारत की तरफ जाए, वो नौकरी की चक्कर में ना जाए। 12 पढ़ा हुआ है मेरा बेटा। हाँ, तजारत की तरफ जाए, चाहे वो रेडी लगा ले, जो भी करे तजारत की तरफ जाए। और बेटे से कहो कि वो सूरह इखलास और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये तस्बीह पढ़े, नकाह भी होगा इंशाअल्लाह ताला, उसका कोई इशू नहीं है। आई डोंट सी एनी इशू एट ऑल। लेकिन वो नौकरी करने वाला उमर फारूक है नहीं, तुम्हें पता है इस बात का, उसका गुस्सा तेज़ है, तल्ख है, वो काम ही करेगा, बिजनेस ही करेगा तो काम चलेगा। नौकरी उससे होनी कोई नहीं है। नौकरी भी होगी, शादी भी होगी, दोनों चीज़ें पढ़ता रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सूरह इखलास। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र नसरीन। सर मैंने आपसे बात करनी है कि मैं ना एक महफिल पर गई थी, आज से 2 साल पहले। महफिल मिलाद पर। महफिल मिलाद में गई थी? अच्छा। हाँ जी, 2 साल पहले गई थी तो उधर उन्होंने ना रोज पाक के नाम का खत्म दिलाया। अच्छा। और 11 दफा घूम कर उन्होंने कुछ पढ़ा, 11 आगे पीछे करके चक्कर लगा के। कहाँ चक्कर लगाए? मतलब उसी जगह पर उन्होंने कहा कि किबले का तसव्वुर करके आप पढ़ें तो रोज पाक के साथ कर। मुझे इतना मैं पढ़ी नहीं, लेकिन अरबी में उन्होंने लफ्ज़ हमने पढ़े थे। ये चक्कर किस चीज के लगाए थे? वो कह रही थी कि खत्म वो सूरह पाक का हिस्सा है ये चक्कर लगाना। हाँ जी, वो पता नहीं क्या उन्होंने 11 कदम आगे करके पढ़ा, 11 कदम पीछे। अच्छा 11 कदम वाली बात। ठीक। हाँ जी, ठीक। तो उसके बाद उन्होंने महफिल डफ के साथ की, तो मैंने ना 3 नातों पे ना उनके साथ रक्स किया। मतलब कह लें आप जैसे धमाल नहीं डलती नातों पे। हाँ जी, बहुत ज्यादा मैंने किया कि मुझे पता सब कुछ था, लेकिन मैं अपने आप कुछ नहीं कर रही थी कि जैसे कोई चीज करवा रही है। मैंने वो रक्स किया 3 नातों पे डप पे, अली मौला की सरकार आ गए और ये वाली। उसके बाद मैंने उस औरत ने ना डफ बंद की, मैंने उसको बहुत डांटा उसी हालत में कि आप ये काम जो कर रही हो ना ठीक नहीं कर रही। उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, डर के साथ है। मैंने फिर वो सारी महफिल बंद करवा के अल्लाह का जिक्र करवाना शुरू कर दिया। बहुत गुस्से में जिक्र करवाया तो वो महफिल में जो बीबियां बैठी थी वो कोई कह रही बाबा आ गया, कोई कुछ कह रहा है। मैंने उनको भी डांटा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। उसके बाद मैंने बहुत लंबी दुआ मंगवाई उनसे, मैंने खुद मंगवाई। उस औरत महफिल वाली ने मेरे से हाथ मिलाकर मुझे महफिल में बताया कि इसके पास कुछ भी नहीं है। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, उन्होंने कहा कि इसके पास कुछ भी नहीं है, बस इसका इश्क है, ये जूमी है, इसके पास कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत बातें की, उसी हालत में मैं घर आ गई। तुम्हारा सवाल क्या मेरे बच्चे? जी सवाल क्या तुम्हारा? यही है कि 2 साल हो गए हैं मुझे इसी तरह आना। अब पहले तो मैं महफिल में जाती थी तो मेरी कैफियत, कभी मैं रोना शुरू कर देती थी, कभी मैं झूमना शुरू कर देती थी। वो वक्फे से काट करवाती रही, दम वगैरह करवाती रही। ना तुम्हें काट का प्रॉब्लम है, ना तुम्हें कोई चक्कर है। चक्कर सिर्फ ये है कि तुम खुद एक बाबा बनना चाह रही हो, और तुम बाबा मेरे कम से कम लफ्जों में नहीं बन सकती। एब्सोल्युटली जो भी आप फरमा रही हैं वो बिल्कुल आपको भी अपने दिल में पता है कि वो गलत बात है। ना आपको कोई इल्म है, ना आप पे कोई चीज़ आती है, ना आप पे जिन है, ना आप पे बाबा है। ये आप सब कुछ तंज कर कुरुआ के जो भी आप चाह रही हैं ना, वो वही बात है जो कि हमारे ज़्यादातर बाबे आजकल के दौर के चाहते हैं कि आखिर में कहा जाए कि ए बंदी सही जे, ए अल्लाह वाली है। मत करो ये बात, पहली बात। लेकिन जो दूसरी बात तुमने डफ़ों पे डांस करने वाली की ना, मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगा कि खातून को राब्ते में रखें, और इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम उलमा इकराम के साथ होना चाहिए कि ये जो हमने एक बदतमीज़ी और बदअखलाकी का एक, मैं क्या कहूँ इस बात पे, खुदा की कसम ज़रा सोचिएगा इस बात पे और लफ्ज़ ढूंढिएगा कि इसको अगर कंडेम करना हो तो इसको आप किन लफ्ज़ों में कंडेम करें। अब नातों पे डफी, पहले ढोल बजते थे, फिर डफ आते थे, अब डांस उस पे होते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।